बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान ने पुरस्रार तौर पे अडियाला जेल में खामोशी इख्तियार कर ली है। अब इसके पीछे क्या वजह है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब तो वो करैक्टर हैं कि जिनका अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल ही नहीं है। इमरान खान साहब जब से जेल में कैद हैं, भले अटक जेल हो या अडियाला जेल, इमरान खान को जब भी मौका मिलता है तो ये मुल्की मामलात और स्पेशली फ़ौज से मुतल्लिक जो मामलात हैं उस पर लबकुशाई ज़रूर करते हैं और ऐसे ऐसे हैजानी खेज़ इल्ज़ामात लगाते हैं कि जिनकी वजह से अफरा तफरी पैदा हो, क्योंकि मुल्क में हालात ख़राब करने हैं। बल्कि इमरान खान से अगर मीडिया पर्सन्स बात ना भी करें और मीडिया पर्सन्स को पाबंद किया जाए कि जी जेल के SOPs और इसी तरह अदालत की तरफ से जो SOPs मुकर्रर किए गए हैं आप उनके मुताबिक चीज़ों को फॉलो करें और इमरान खान से आप मीडिया टॉक ना करें, लेकिन तब भी इमरान खान आज खुद मीडिया पर्सन्स के साथ जो है इंटरेक्शन करना शुरू करते थे और ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू करते थे। इवन कि एक मरतबा हुआ ये था कि अडियाला जेल में आई थिंक ईद की छुट्टियां थी। उन दिनों चूँकि मुकदमात की समाअत नहीं हो रही थी तो इंतज़ामिया ने कुछ एक्स्ट्रा जो इंतज़ामात हैं वो किए, जिनके तहत उन्होंने अडियाला जेल में जहाँ पे ये समाअत होती है वहाँ पे ऑडिटोरियम में पार्टीशन कर रखी है और उस पार्टीशन में जो दीवारें हैं उनकी ऊंचाई ज़्यादा कर दी और इसी तरह पार्टीशन जो है उनको मज़ीद हिस्सों में तकसीम कर दिया और जो सहाफ़ी हज़रात थे उनका हिस्सा काफ़ी दूर कर दिया, यानी कि इमरान खान के साथ उनका इंटरेक्शन ना हो, सवाल जवाब ना हो सके। उस दौरान इमरान खान साहब ने क्या किया कि उन्होंने अपने पोर्शन में वो कुर्सी के ऊपर खड़े हो गए और कुर्सी के ऊपर खड़े होकर उन्होंने ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। मकसद क्या था? मकसद ये था कि मैं अपनी बात मीडिया तक पहुंचाऊंगा, यानी कि वो खामोश नहीं रहते थे। अब क्या हुआ है कि अचानक इमरान खान साहब ने खामोशी इख्तियार कर ली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान साहब किसी को ये पैगाम दे रहे हैं कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, और अगर वो पैगाम दे रहे हैं तो क्या कोई उनके पैगाम पे रिस्पॉन्ड भी कर रहा है या नहीं कर रहा। और इसी तरह जस्टिस अफरीदी साहब, उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। वैसे माशाल्लाह हमारे वो जो क्रिकेटर हैं ना शाहिद अफरीदी साहब, पावर हिटर हैं और उनके स्ट्रोक भी बड़े मशहूर भी हैं और जानदार भी हैं, बूम बूम के नाम से। और हमारे चीफ जस्टिस ये भी अफरीदी हैं और ये भी बर वक्त शॉट लगाते हैं, मौके पे चौका। और इन्होंने फौरी तौर पे जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया है। ये इजलास ऐसे वक्त में बुलाया गया है कि जब एक तरफ कुछ वकला रहनुमाओं ने यह धमकी दी है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम का जुडिशल रिव्यू ना किया गया और 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स ना किया गया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बतौर सीनियर प्यूने जज चीफ जस्टिस मुकर्रर ना किया गया तो फिर एक जानदार वकला तहरीक चलाई जाएगी। अब देखें कि वकला तहरीक का क्या मुस्तकबिल बनता है, लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने तो स्ट्रोक लगा दिया है, क्योंकि अब 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास है। इस इजलास में आईनी बेंच के सरबराह का तकर्रुर होना है और फिर उसके बाद असल गेम शुरू होगी, क्योंकि असल मामला तो सारा ये आईनी और कानूनी और ये जो सियासी मुकदमात हैं उन्हीं का है ना। और इन्हीं मुकदमात की वजह से एक सियासी ग्रोह और उस ग्रोह के अलाकार जो हैं वो जहाँ जहाँ बैठे हों वो इसी बुनियाद पे बयानियाँ बनाते हैं, वो सोसाइटी में एक अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश करते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए जो है पूरी दुनिया में प्रोपागेंडा करने की कोशिश की जाती है। तो अब देखें कि ये मामला जो है वो कैसे हल होता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इमरान खान साहब का। उसकी वजह ये है कि ये एक बड़ा अनयूजुअल सा मामला है कि इमरान खान साहब और वो खामोश हो जाएं। इमरान खान साहब तो उस दिन भी खामोश नहीं हुए थे जिस दिन इनके ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी। याद है ना आपको कि इमरान खान साहब ने उसके बाद जो है पूरे के पूरे सिस्टम को चैलेंज किया और उन्होंने मुल्क में एक सियासी हैजान बर्पा कर दिया और आज के दिन तक हमें वो सियासी हैजान जो है वो नज़र आता है। हाँ, उसमें कुछ कमी ज़रूर हुई है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो आज से तकरीबन
ایک ماہ قبل اگر آپ عمران خان کے بیانات دیکھیں تو وہ تسلسل کے ساتھ ایک ہی طرح کے تھے، اور ان سب میں سیاسی جماعت اور سیاسی رہنماؤں اور سیاسی جماعتوں کا ذکر کم تھا، اور ان میں اسٹیبلشمنٹ کا، آرمی چیف کا، DGISI کا، چیف جسٹس کا، ان کا ذکر زیادہ ہوتا تھا، اور ان پہ بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے جاتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب ان تمام اہم شخصیات کو دباؤ میں لانا چاہتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک تو ان کے پاس سوشل میڈیا کی صورت میں مہلک ہتھیار ہے جو کہ ان کے بیانیے کو پھیلاتا ہے، اور اس کو اس طرح سے شخصیات کی ٹرولنگ کی جاتی ہے کہ ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ خود کو جو ہے وہ اپنا غیر محفوظ تصور کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا ایک ایشو یہ ہوتا ہے، یہ جو معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے وہ خود کو معاملات سے الگ کر لیتے ہیں۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب جو کہ سابق چیف جسٹس ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو 6 ججز کا معاملہ سامنے آیا تھا خط والا، اس پہ فل کورٹ کی جو ایک تجویز تھی اس پر اور وزیر اعظم کی مشاورت سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب سے رابطہ کیا گیا، ان کی رائے لی گئی، انہوں نے اس سے ایگری کیا، جس کے بعد ان کو کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ لیکن 24 گھنٹوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے اس قسم کی گندی مہم چلائی گئی، ایسی ٹرولنگ کی گئی کہ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے عمران خان جو ہے وہ لوگوں کو پریشرائز کرتے ہیں، اور جن شخصیات پر الزام لگاتے تھے ان کو بھی اسی طرح انہوں نے نشانہ بنایا۔ لیکن وہ چاہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں، وہ آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب ہوں، یا کہ سابقہ DGISI جنرل ندیم انجم ہوں، یا DGC فیصل نصیر صاحب ہوں، ان شخصیات جن پہ الزام لگے یہ دباؤ میں نہیں ہیں، اور نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب نے اب ان کے نام لینا چھوڑ دیے ہیں، اور اب انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ بہت دیر ہو چکی، اور اب تو گاڑی پلیٹ فارم سے گزرے ہوئے بھی ایک عرصہ گزر چکا، اب تو کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ جس وقت یہ گاڑی پلیٹ فارم پہ آ رہی تھی اس وقت بشرا بی بی نے ایفرٹ کی تھی، اور بشرا بی بی نے عمران خان کے لیے ایک NRO حاصل کیا تھا، اور اس NRO میں کچھ شرائط تھیں جن میں سب سے اہم شرط یہ تھی کہ مصوف کو اپنی زبان کو تالا لگانا پڑے گا، زبان بندی کرنا پڑے گی، اور ان کو جو زیادہ بولنے کی بیماری ہے اس کا علاج کروانا پڑے گا، اور کچھ عرصے کے لیے ان کو جو ہے خاموشی اختیار کرنی پڑے گی۔ لیکن عمران خان نے کچھ 6 کے قریب شرائط تھیں جس میں یہ سب سے بڑی شرط تھی، عمران خان نے انکار کر دیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ چونکہ یہ جو ڈیل تھی یہ 8 فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے لی گئی تھی، اور عمران خان یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ تو ملک میں انقلاب لے کے آئیں گے، اور ان کو لگ رہا تھا کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، مصنوعی پاپولیرٹی کے ذریعے وہ ملک میں جو ہے پورے کا پورا نظام تلپٹ کر دیں گے اور قائد انقلاب کی صورت میں آئیں گے۔ ویسے تو انہوں نے اس سے پہلے 9 مئی 2023 کو بھی یہی کوشش کی تھی، وہ بھی انقلاب جو ہے اپنے انجام کو پہنچا، اور اس کے بعد بھی تمام کوششیں ناکام ہوئیں، اور آج عمران خان اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ آج عمران خان خاموش رہ کے پیغام دے رہے ہیں، لیکن سامنے سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ اور اب یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب بات کر رہے ہیں نا، اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان سے ملاقات جو انہوں نے کی اس میں تو وہ کہتے تھے کہ جی اب ہم کفن پہن کے آئیں گے، اور اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ فیصلہ کن جو ہے وہ اپنا لڑائی ہوگی، اور اب ہم آئیں گے تو واپس نہیں جائیں گے، اگر ہم واپس نہ آئیں تو ہمارے جنازے پڑھ لیجئے گا۔ تو یہ صرف عمران خان کی پالیسی ہے جو کہ عمران خان اپنے منہ سے نہیں بیان کر رہے۔ کیوں؟ اسی طرح کہ میں خاموش ہوں اور آپ ایسا بیان دیں، دیکھیں اس کے بعد جواب کیا آتا ہے۔ تو سر جواب جو ہے وہ میرا خیال ہے آ چکا ہے۔ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کے حوالے سے انصار عباسی صاحب نے جو خبر دی ہے وہ بڑی کلیئر ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی جناب کسی قسم کی کوئی ڈیل، کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی ڈیل کرنی ہے، کسی سے مذاکرات کرنی ہے، تو اس کے لیے سیاسی فورم موجود ہے، سیاسی حکومت موجود ہے، آپ جائیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں،
کوئی رعایت لینا چاہتا ہے یا دینا چاہتا ہے آپ فیصلہ کریں، لیکن ادارے کا فیصلہ وہیں پہ برقرار ہے کہ سازشیوں اور انتشاریوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ مطلب کہ عمران خان کے لیے کوئی معافی نہیں، وہ چاہے سیاسی فورم بھی یوز کریں تب بھی معافی نہیں ملے گی۔ اور عمران داروں کے لیے جو جواب دیا ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے، چس نہیں آگی۔ دیکھیں جناب، وہاں پہ یہ کوششیں کی جا رہی تھیں، جس طرح وکلا کی تحریک چلانے کے حوالے سے ایک اعلان سامنے آیا، علی احمد کرد صاحب، منیر ملک صاحب، حامد خان صاحب بھی ساتھ موجود تھے، لیکن انہوں نے پریس کانفرنس میں کوئی بات نہیں کی، لیکن ساتھ کھڑے تھے اور اس میں یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی یحییٰ افریدی صاحب پہ کہ جی آپ 26ویں آئینی ترمیم کو جوڈیشل ریویو کے لیے فکس کریں، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب کسی بھی آئینی معاملے پہ ماضی کی طرح جوڈیشل ریویو نہیں ہو سکتا۔ اب تو آئینی بینچ بنے گا، وہ سماعت کرے گا، اور بینچ بھی جوڈیشل کمیشن نے بنانا ہے، یعنی کہ وہاں پر بھی یہ جو منوپلی بن جاتی ہے ججوں کی وہ نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں جناب منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، چونکہ یہ ججز کمیٹی کا حصہ تھے، تو ان دونوں جج صاحبان نے متفقہ طور پہ ایک سائیڈ پہ فیصلہ کیا کہ جی ہم نظر ثانی کی درخواستوں پہ سماعت نہیں کریں گے، چونکہ جج صاحبان چھٹیوں پہ جا چکے ہیں تو چھٹیاں منسوخ نہیں کی جا سکتی، ہم واپس نہیں آئیں گے۔ تو آج کے دن تک نظر ثانی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی۔ اب چونکہ آئینی بینچ کے سربراہ کا تعین جو ہے وہ کمیشن نے کرنا ہے، اور کمیشن میں جہاں پہ 5 جج صاحبان ہیں وہیں پہ پارلیمان کے بھی 5 ممبران جو ہیں وہ موجود ہیں، یعنی پہ وہاں پہ ایک ایکول جو نمائندگی ہے وہ ہو چکی ہے۔ اور جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس 5 نومبر کو بلایا گیا ہے اس کی صدارت جناب یحییٰ افریدی صاحب کریں گے، اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں وہ شرکت کریں گے، اور اسی طرح اٹارنی جنرل صاحب، وزیر قانون صاحب اور پاکستان بار کونسل کی طرف سے اختر حسین صاحب جو ہیں وہ نمائندگی کریں گے۔ اور پارلیمان سے جو نامزدگی کی گئی ہیں ان میں ایک تو پیپلز پارٹی کے جناب فروق ایچ نائک صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کے شیخ آفتاب احمد صاحب ہیں، اور تحریک انصاف کی طرف سے عمر ایوب اور شبلی فراز صاحب ہیں، جبکہ ایک خاتون رکن بھی ہیں روشن خورشید صاحبہ۔ تو یہ 12 رکنی کمیشن جو ہے اس کا پہلا اجلاس ہوگا۔ ویسے اس کی جو اپنا تعداد ہے وہ 13 ہے، یعنی کہ 13 رکنی کمیشن ہے، لیکن چونکہ ابھی آئینی بینچ کے سربراہ کا تعین نہیں کیا جا سکا، اس کا تقرر نہیں ہوا، جیسے ہی تقرر ہوگا تو وہ بھی اس بینچ میں بطور ممبر شریک ہوں گے، پھر اس کے بعد یہ 13 رکنی بینچ ہوگا۔ لیکن یہ 12 رکنی بینچ جو ہے اس کا سب سے پہلا ایجنڈا آئینی بینچ کے سربراہ کا تقرر ہے۔ جب آئینی بینچ کے سربراہ کا تقرر ہو جائے گا تو پھر یہ اس وقت جو سازشیں کی جا رہی ہیں، جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ ساری کی ساری ناکام ہو جائیں گی، کیونکہ پھر یہ سارے معاملات جانے ہیں آئینی بینچ کے سامنے، اور پھر اگر آئینی بینچ کی سربراہی جو ہے وہ جیسے کہ لگ رہا ہے کہ امین الدین خان صاحب کے ذمے آئے گی، کیونکہ حکومت بارہا یہ تاثر دے چکی ہے کہ جو 2 جج صاحبان سپرسیڈ ہوئے ہیں اب انہیں کسی اہم ذمہ داری کے لیے جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کیا جاتا۔ ویسے تو حکومت کو ان کو کمیشن میں شامل کرنے پر بھی اعتراض ہے، اب ہو سکتا ہے کہ جب کمیشن کا اجلاس شروع ہو 5 نومبر کو تو اس دن حکومت کی طرف سے اس پر اعتراض کر دیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت اس معاملے کو جو ہے وہ اپنا درگزر کرے کہ معاملات خراب کرنے کی بجائے آئینی بینچ بنائیں، تاکہ جو اصل کیسز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں ہیجان برپا ہوتا ہے، طوفان برپا ہوتا ہے، یہاں پہ سیاسی عدم استحکام آتا ہے، وہ مقدمات جو ہیں وہ ادھر جائیں اور ان پہ فیصلے ہوں اور معاملات جو ہیں وہ سموتھلی آگے بڑھ سکیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے تمام سہولت کار یا ان سے محبت کرنے والے وہ کسی بھی شکل میں ہوں، وہ آخری وقت تک کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، اور حکومت بھی سمجھتی ہے کہ کسی وقت بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے حکومت نے بھی جو ہے وہ اپنا تیاری مکمل کر رکھی ہے، اور تیاری میں ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے تو اس کو آئین اور قانون کے تحت کوئی سخت جواب ملے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپنائے اور سب سے پہلے آئینی بینچ کی تشکیل ہو، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جوڈیشل کمیشن کے پہلے اجلاس میں آپ اعتراض نہ کریں،
جیسے ہی کمیشن مکمل ہو اور آئینی بینچ کے سربراہ کا تقرر کر دیا جائے، اس کے بعد حکومت جو ہے وہ آئینی بم شل گرا دے، وہ کہہ دے کہ جناب یہ تو سپر سیڈ ہو چکے ہیں، تو یہ کس حیثیت میں یہاں بیٹھ رہے ہیں؟ اگر لاہور ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان جو ہیں وہ کسی اہم اجلاس میں نہیں بیٹھ سکتے، اور یہ تجویز بھی خود منصور علی شاہ صاحب کی تھی یہ پینل بنانے کی، تو پھر یہاں پہ یہ کیسے بیٹھتے ہیں؟ تو مجھے لگ رہا ہے کہ 5 نومبر کے بعد اصل جو یدھ ہے وہ شروع ہوگا۔ تو دیکھیں کہ حالات کس طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔